बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तानियों, आप सबको पता है कि मैंने आपसे रिजीम चेंज ऑपरेशन के हवाले से कि मुख्तलिफ ममालिक में अमरीका रिजीम चेंज ऑपरेशन क्यों करता है, उनको अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो क्या कुछ करते हैं और फिर अपनी मर्ज़ी की हुकूमत वो किस तरह मुसल्लत करते हैं, उसमें मुहरिकात क्या होते हैं, उस ऑपरेशन की एग्जीक्यूशन का तरीक़ेकार क्या होता है, और फिर हमने आना है पाकिस्तान में जो रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ वो किस तरह हुआ, क्यों हुआ, क्या वजूहात थी, और फिर किस तरह आलाकार और सहूलतकार उनके लिए मुयस्सर आए। ये सिलसिला जारी रखेंगे और आज भी मैं आपसे इसके हवाले से बात करूंगा। लेकिन चार चीज़ें इंतहाई अहम जो कि इसी रिजीम चेंज ऑपरेशन से लिंक है, वो उससे आज उसके ऊपर पहले बात होनी चाहिए। आपको याद होगा कि चंद महीनों से बल्कि चंद हफ्तों से मैं आपसे खैबर पुख्तूनख्वा और फिर खुसूसन फाटा, साबिका फाटा और मलाकन डिवीजन में जो हालात बनने जा रहे थे, जो सरगर्मियां हम देख रहे थे, या जो सरहद के उस पार से जो सरगर्मियां हो रही थी, कुछ बातचीत भी हो रही थी, उस हवाले से हम सवालात उठा रहे थे और फिर हमारे सवालात खदशात में और वो खदशात हकीकत में बदले और वो हमारी पूरी कौम ने देखा, खैबर पुख्तूनख्वा के लोगों ने देखा। लेकिन इस दौरान आपको याद होगा कि इंपोर्टेड हुकूमत की तरफ से मुकम्मल तौर पे खामोशी थी। किसी भी वजीर ने और हुकूमती तर्जुमान ने या वजीर दाखिला, वजीर दिफा या फॉरेन मिनिस्टर, उनका एक बयान तक नहीं आया। और हमें एजेंडा और रिजीम चेंज ऑपरेशन का दूसरा मरहला बिल्कुल हमारे सामने इस तरह आया कि शायद अमरीकी मफादात के लिए, किसी और के लिए हमें फिर से ईंधन बनाया जा रहा है। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि पूरी कौम जो हमारी पुख्तून कौम थी वो कड़ी हो गई, वो सब मुत्तहिद हो गए, सियासत से बालातर होकर वो सब इकट्ठे हुए और हमें ऐसे लगा कि ये खतरा टल चुका है। और जो हमारे साथ कमिटमेंट की गई थी वो यही थी, 72 घंटे का टाइम दिया गया था। फिर उसके बाद आपने देखा कि वो सरगर्मियां कुछ देर के लिए मुअत्तल हुई, लेकिन अब फिर से वो सरगर्मियां देखने को मिल रही है। लिहाजा इंपोर्टेड हुकूमत की मुकम्मल खामोशी और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से और खुसूसन खैबर पुख्तूनख्वा के लोग जो माजी में ईंधन बन चुके हैं, जो हमारे जनाजे उठ चुके हैं, लिहाजा आज मैं, चूंकि इंपोर्टेड हुकूमत की मुकम्मल तौर पर खामोशी है, अपने सिक्योरिटी की इदारों से और खुसूसन DG ISPR से, ISPR के इदारे से मैं सवाल पूछना चाहता हूं कौम की तरफ से कि कौम जानना चाहती है, क्योंकि ये सिक्योरिटी का इशू है, हम सब की सिक्योरिटी का इशू है। इसमें 80,000 जानों का माजी में हम सब ने नजराना पेश किया, उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के 10,000 जवान भी शामिल थे। लिहाजा पाकिस्तान की अमन के लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए और मुल्क की सिक्योरिटी को देखते हुए आज मैं DG ISPR से, ISPR के इदारे से, सिक्योरिटी इदारों से सवाल करना चाहता हूं कि इस वक्त जो सरगर्मियां हो रही है या जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है हमारे खित्ते में और खुसूसन खैबर पुख्तूनख्वा की तरफ से, जो अफगानिस्तान की तरफ से खैबर पुख्तूनख्वा में कुछ सरगर्मियां देखने को मिल रही है, उसके हवाले से कौम को आगाह किया जाए। एक ब्रीफिंग इस हवाले से भी रखी जाए, क्योंकि ये सबसे अहम इशू है और इस वक्त कौम जो है वो सिक्योरिटी के इदारों का जानना चाहती है कि इसकी तफसीलात वो कौम के सामने रखे। दूसरा, अफगानिस्तान में अगर कोई बातचीत हुई या कोई कमिटमेंट्स हुई, किस हवाले से आगे बढ़ना है, ये तमाम तरीक़ेकार, क्या क्या पॉलिसी आगे के लिए इख्तियार की जा रही है, इस पर भी कौम जानना चाहती है। और कौम को एक ब्रीफिंग अगर मिल जाए तो ये हमारे लोगों के जो खदशात है और जो खौफ की फिजा कायम हो रही है, उनके तमाम सवालात के जवाबात भी आ जाएंगे और आगे का इल्म भी हो जाएगा कि रियासत की पॉलिसी क्या है और रियासत इस सिक्योरिटी सिचुएशन को किस अंदाज से देख रही है, इसको टैकल या हैंडल किस अंदाज से कर रही है, और हमारे मुस्तकबिल की जो खाका लोग इस वक्त देख रहे हैं और खौफ है, उसके जवाबात भी मिल जाएंगे। यह हमारे लिए बहुत अहम है। और खैबर पुख्तूनख्वा और खुसूसन फाटा और मलाकन में इस वक्त बड़े खदशात है। और मैं ये सवालात आज फिर इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ सरगर्मियाँ वहाँ पे नज़र आ रही है। इसकी तफसीलात मैं बताने की बजाय मैं अपने सिक्योरिटी इदारों से कहूँगा कि वो खुद कौम को ब्रीफ कर ले। फिर दूसरा इशू एक और है जो रिजीम चेंज ऑपरेशन से ही लिंक है। आपने देखा कि इमरान खान के ऊपर बड़ा कभी दहशतगर्दी का मुकदमा,
کبھی جعلی FIRs، کبھی بغاوت کے مقدمے، کبھی ریاست کے خلاف لوگوں کو اکسانے کے مقدمے، یہ تمام درج کیے جا رہے تھے اور -1 لوگوں کے سامنے آیا۔ اور وہ -1 کیوں آیا؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ماضی میں بھی ہمارے پارٹی کی قیادت کو بلا کے جب عمران خان کی حکومت ختم کی جا رہی تھی، ریجیم چینج آپریشن ہو رہا تھا، اس وقت بھی قیادت کو بلایا گیا اور ان کو کہا گیا کہ یہ 2-3 نام ہے، ان میں سے کوئی وزیر اعظم کیوں نہیں بنتا؟ کیونکہ عمران خان سے تو امریکہ ناخوش ہے، بلکہ جو اعلی کار اور سہولت کار ہے وہ بھی عمران خان سے ناخوش ہے، کیونکہ عمران خان NRO نہیں دیتا، عمران خان امریکہ مفادات کی بجائے ان کو ایبسولوٹلی ناٹ کہتا ہے، اور عمران خان اس وقت رکاوٹ ہے سب کے مفادات میں۔ پھر جب یہ حکومت ہٹا دی گئی تو اس کے بعد سے اب تقریباً مہینہ پہلے بھی ہمارے پارٹی کی کچھ رہنماؤں کو بلا کے ان کو کہا گیا کہ عمران خان کی تو پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے، تحریک انصاف تو بڑی مقبول جماعت ہے، لیکن آپ ہی میں سے کوئی آگے کیوں نہیں آتا تاکہ وہ پارٹی سنبھالے؟ اب ظاہری سی بات ہے کہ نہ صرف تحریک انصاف بلکہ پوری پاکستان اور عالم اسلام کا لیڈر عمران خان ہے، لہٰذا عمران خان کو تو آپ مائنس کر نہیں سکتے۔ پارٹی کی قیادت نے بھی جواب دیا ہوگا، لہٰذا کبھی الیکشن کمیشن میں فارن فنڈنگ، جس غبارے سے تو ہوا نکل گئی کہ اوورسیز پاکستانیز ہے، وہ پاکستان پیسے بیچتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ فارن فنڈنگ، پھر اس کے بعد ایک اور کیس، پھر ایک اور کیس، پھر ایک اور کیس، یہ تمام چیزیں کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ عمران خان کو کسی بھی انداز سے مائنس کرنا ہے، لیکن اس کا آج میں اس کے اوپر بات نہیں کروں گا، میں کر چکا ہوں۔ لیکن جو قوم نے پرسوں اور ترسوں سڑکوں پہ نکل کر جواب دیا تمام عالمی طاقتوں کو، ان کے اعلی کاروں اور سہولت کاروں کو، کہ عمران خان اس قوم کی امید ہے، عمران خان عالم اسلام کا ترجمان اور لیڈر ہے، عمران خان پاکستان کے غریب عوام کی اور پاکستان کی خودداری کی وہ پہچان ہے، عمران خان حقیقی آزادی کی تحریک کو لیڈ کرنے والے اور پاکستان کو اپنے اصل مقصد، جو پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس طرف لے کے جانے والے ہیں۔ آپ عمران خان کو ٹیکنیکلی ناک آؤٹ نہیں کر سکتے، اور قوم کو یہ گیم جو ہے کہ کس طرح عمران خان کو منظرنامے سے ہٹا دیا جائے، پہلے حکومت ہٹائی اور اب جو ہے وہ سیاست سے ہٹا دیا جائے، اس کے اوپر میں بات کر بھی چکا ہوں۔ آگے ریجیم چینج آپریشن کی جو تفصیلات آئے گی اس میں یہ تمام کہانی جب انفولڈ ہوگی تو آپ کو پورے حقائق کی اور اندر کی خبر کی بھی سمجھ آ جائے گی کہ کس طرح یہ تمام چیزیں ہوئی اور کڑیاں کس طرح ملتی ہے اور سیکوینس آف ایونٹس کیا تھے۔ لہٰذا پرسوں آج میں صرف اتنا کہہ رہا تھا کہ قوم نے جواب دے دیا کہ ریجیم چینج آپریشن کا جو آپ تسلسل چاہتے ہیں، جس میں آپ نے عمران خان کو اس لیے مائنس کرنا ہے کہ وہ مفادات میں رکاوٹ ہے، تو قوم کا جواب آپ سب نے دیکھ بھی لیا ہوگا، سن بھی لیا ہوگا، لاؤڈ اینڈ کلیئر قوم کا پیغام تھا کہ -1 ایبسولوٹلی ناٹ۔ پھر تیسری چیز اسی سے کہ ملک میں سیلاب آئے ہوئے ہیں اور بار بار کہا جاتا ہے کہ سیلاب کے اوپر توجہ دے، عمران خان جلسے کر رہا ہے، لیکن آپ نے کل دیکھا اور اس سے پہلے جو ٹیلی تھان تھا عمران خان کا، کہ عمران خان صاحب سارا دن پیشیاں بھگت کے، کہ کبھی دہشت گردی کا مقدمہ، کبھی توہین عدالت والا، یہ تمام مقدمے بھگت کر کے رات کو بیٹھ کے اپنی پاکستانی کے جو سیلاب زدگان ہے ان کے لیے دنیا سے اپیل کر رہا ہے، کیونکہ آپ پہ تو کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا، قوم کا اعتماد صرف عمران خان ہے، اوورسیز پاکستانیز کی آواز صرف عمران خان ہے، ان کا اعتماد صرف عمران خان ہے، لہٰذا ٹیلی تھان ہوتا ہے، ان کے لیے پیسے اکٹھے کر رہا ہے تاکہ جو ہمارے سندھ، بلوچستان، پنجاب، خیبر پختونخوا میں جو سیلاب آیا ہے جس نے تباہی مچا دی ہے، امپورٹڈ حکومت کہیں پہ نظر نہیں آ رہی، انہوں نے بالکل کوئی امداد نہیں کی، صرف ہیلی کاپٹر سے 3 تیلے پھینکے، لہٰذا ان کے لیے امداد بھی مہیا کی جائے، ریلیف کے بعد اور ریسکیو کیا جائے، اور اس کے بعد ان کے ریہیبلیٹیشن کے لیے بھی جو کل پلان عمران خان نے دیا تو اس میں تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھی۔ انہوں نے کیا کیا؟ خوف اتنا ہے، ڈر اتنا ہے ریجیم چین آپریشن کے اعلی کاروں اور سہولت کاروں کو کہ انہوں نے عمران خان کا جو ٹیلی تھان کے پاکستان حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ مدد کرتے، لیکن پہلے عمران خان کا ٹیلی تھان دکھانے پر پابندی، پھر جو چینل دکھانے لگا ان کو فون کالز، ان کو کہا کہ ہم آپ کو پھر سے بند کر دیں گے، پابندی لگا دیں گے، اور پھر ہوتا کیا ہے کہ جو چینل JNN جس طرح دکھا رہا تھا اس کے اوپر انہوں نے کیا کہ فون کر کے پیمرا کی طرف سے کیبل آپریٹرز کو، اور وہاں پہ انہوں نے جو کل خبریں چل رہی تھی میں اس کی بات کر رہا ہوں، تو اس میں انہوں نے پابندی لگا دی، کسی بھی چینل پہ عمران خان کا ٹیلی تھان جو ہے وہ دکھانا انہوں نے بند کر دیا۔ تو یہ کس کے لیے کام کر رہے ہیں؟ عوام کے لیے عمران خان لگا ہوا تھا، جو آپ کا کام تھا آپ نہیں کر رہے۔ کرونا بھی تو آیا تھا جو کہ صدی کا سب سے بڑا کرائسس تھا، اس میں عمران خان نے کوئی حکومت نے کام کیا،
لیکن آپ نے ٹیلی تھان پہ پابندی لگا دی, آپ نے لوگوں کو فون کر دیے, اور پھر اس کے بعد ایک اور چیز آپ نے کر دی کہ لیکن اس کے باوجود عمران خان پہ اعتماد کرتے ہوئے 520 کروڑ اوورسیز پاکستانیوں نے عمران خان کو دیا. ٹیلی تھان تو کامیاب ہوا لیکن آپ نے خود کو ایکسپوز کر دیا. ایک اور چیز جو کل پرسوں میرے خیال سے جاوید چودھری صاحب نے ایک ویلاگ کیا ہے, اس سے پہلے بھی میں سنتا تھا کہ چائنا کے حوالے سے کہ مراد سعید کو چائنا کا ویزا نہیں دیا گیا, چائنا کا ویزا ریجیکٹ ہوا, لیکن میں نے اس کا جواب مناسب نہیں سمجھا. لیکن چونکہ جاوید چودھری صاحب نے بھی یہ بات کر دی ہے اور وہ میرٹ کے اوپر کوئی ویلاگ کر رہے تھے, باقی وزراء کے اوپر جو ہمارے دور میں تھے ان کے اوپر بھی بات کی, لیکن میرے حوالے سے 4 باتیں کی ہے. ایک بات انہوں نے یہ کی کہ مراد سعید کو تو چائنا نے ویزا بھی نہیں دیا, ریجیکٹ ہوا, ایک بات یہ کی ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ سی پیک کا وزیر تھا لیکن چائنا نے ایک دفعہ اس کو انوائٹ بھی نہیں کیا, انویٹیشن بھی نہیں ملی, دوسرا یہ تھا. تیسرا یہ تھا کہ چائنا نے آفیشلی طور پہ کہا تھا کہ اس کو نہیں بلایا جائے گا, اور چائنا کی طرف سے آفیشلی جاوید چودھری صاحب نے کوئی بیان دیا. اور چوتھی بات انہوں نے یہ کی کہ پاک فوج نے اس کے اوپر پروٹیسٹ بھی کیا تھا. اب ذرا میں چونکہ پہلے میں یہ اگنور کرتا تھا لیکن چونکہ انہوں نے بھی بات کی ہے تو میں آج جواب دینا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ جاوید چودھری صاحب آپ بڑے سینئر صحافی ہے, یہ ویزا کب ریجیکٹ ہوا ہے؟ جب میں نے اپلائی تک نہیں کیا. تو ذرا آپ قوم کو اگلے ویلاگ میں یہ ضرور بتائیے گا. نمبر 2 کہ چائنا نے کبھی انوائٹ ہی نہیں کیا, انویٹیشن ہی نہیں دی. میں یہاں پہ یہ بتاتا چلوں, اگر آپ خبریں بھی تھوڑی سا ریسرچ کر لیتے آپ کو پتا چل جاتا کہ چائنا نے مجھے 2-3 دفعہ انویٹیشن دی. چائنا کے جو میرے اس وقت جب میں کمیونیکیشن منسٹر تھا, میرے کاؤنٹر پارٹ کی میرے ساتھ ملاقات ہوئی. اسی ملاقات کی خبر پاکستانی اخباروں میں اور باہر کے اخباروں میں بھی وہ چھپی. انہوں نے مجھے انویٹیشن دی جو یو این گلوبل ایک ایونٹ تھا ٹرانسپورٹ کے حوالے سے, سسٹینیبل ٹرانسپورٹ کے حوالے سے. اس میں انہوں نے خود مجھے, جو میرا کاؤنٹر پارٹ تھا اس وقت, انہوں نے مجھے انویٹیشن بھی دی. اور اس کے بعد میں نے اس ایونٹ میں زوم پہ پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے اسپیچ بھی کی. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کہا کہ سی پیک بہت اہم ہے, اور سی پیک کے ہوتے ہوئے اس کو آفیشلی طور پہ کہا گیا تھا کہ اس کو نہیں بلانا. تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں, آپ بڑے سینئر صحافی ہے, سی پیک کی سب سے بڑی جو باڈی ہے جہاں پہ فورم ہے, جہاں پہ فیصلے ہوتے ہیں, وہ جے سی سی ہے. تو جے سی سی ہمارے ٹائم پہ دونوں دفعہ پاکستان میں ہوئی, اور ان دونوں جے سی سی میں, جے سی سی کیا ہے, جو جوائنٹ ایک نیچے جوائنٹ ورکنگ گروپ ہوتا ہے جہاں پہ بیوروکریٹس, سینئر بیوروکریٹس بیٹھتے ہیں, تمام آفیشلز بیٹھتے ہیں جو فیصلے کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد منسٹر اور پرائم منسٹر لیول پہ وہ جے سی سی میں فیصلے ہوتے ہیں. اس کے بعد امپلیمنٹیشن اور ایگزیکیوشن اور منظوری اسی جے سی سی میں ہوتی ہے. لہٰذا اس جے سی سی میں دونوں دفعہ میں بیٹھا رہا. میں نے پاکستان کی طرف سے جو کمیونیکیشن کا سیکٹر ہے, منٹس میں نے سائن کیے ہیں. مغربی روٹ سی پیک کا وہ میرے ہی ٹائم پہ اس میں شامل ہوا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو پروجیکٹ چائنا کے چل رہے تھے پہلے فیز کے, وہ بھی میرے ٹائم پہ مکمل ہوئے. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ نہ صرف میرے جے سی سی میں شرکت کی, منٹس پاکستان کی طرف سے کمیونیکیشن منسٹری کے میں نے سائن کیے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ, اور جو منظوریہ پروجیکٹس کی ہوئی, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو چائنا کے سی پیک کے ہیڈ ہوتے ہیں, تو وہ جب پاکستان آئے جے سی سی کے لیے, تو میں نے اور انہوں نے مل کر چائنا اور پاکستان کے جو سی پیک کا منصوبہ تھا جو ہماری منسٹری سے ریلیٹڈ تھا, اس کا افتتاح بھی ہم نے اکٹھے کیا. پھر اس کے ساتھ آپ نے ایک اور بیان دیا کہ پاک فوج نے بھی بڑا پروٹیسٹ کیا تھا چائنا اور مراد سعید اور اس حوالے سے. تو اس کے اوپر تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اگلے ویلاگ میں آئی ایس پی آر سے ضرور پوچھئے گا کہ کب کہاں پہ کس حوالے سے پروٹیسٹ ہوا تھا, تاکہ مجھے بھی پتا چلے اس کا. تو یہ بالکل حقائق کے منافی بات تھی. پہلے بھی سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا چلتا تھا, میں نے مناسب نہیں سمجھا, لیکن چونکہ آپ بڑے سینئر ہیں اور میں ضروری سمجھتا تھا کہ حقیقت قوم کے سامنے آئے. یہاں پہ ایک اور چیز بھی میں بتاتا چلوں کہ رشیا کا بھی مجھے انویٹیشنز تھے, اور رشیا کے ساتھ ہمارا ایک ایم او یو تیار بھی ہوا تھا. جس طرح کہ تیل عمران خان لے کے آنا چاہتا تھا سستا, اسی طرح کنیکٹیوٹی کے حوالے سے میرے وقت میں میری ان سے گفتگو کے بعد کنیکٹیوٹی کے حوالے سے جو سینٹرل ایشیا تک افغانستان کے رستے, پھر یہ کنیکٹیوٹی ہونی تھی. اس کے لیے میں نے ایک کنٹرول سینٹر بھی قائم کیا تھا, اور وہ ایم او یو بھی پاکستان کا تیار تھا. رشیا نے مجھے انویٹیشن دی, سینٹرل ایشیا کے ممالک نے مجھے انویٹیشن دی, اس کے ساتھ ترکی کی طرف سے مجھے انویٹیشن تھی, اس کے ساتھ سوئٹزرلینڈ کی طرف سے مجھے انویٹیشن تھی پوسٹل کے سیکٹر کے لیے. اس طرح مختلف ممالک میں
ایم او یو ترکی کے ساتھ بھی ہمارے ہوئے، اردگان صاحب جب پاکستان تشریف لائے وہاں پہ ہمارے 2 ایم او یو سائن ہوئے۔ سعودی جو کراؤن پرنس آیا اس میں ہمارے منسٹری کے ایم او یو سائن ہوئے۔ رشیا، تاجکستان اور ازبکستان، کرغزستان جو ہماری کنیکٹیویٹی کا ہے ویژن، اس میں بھی ہمارے ہوئے۔ چائنا کے ساتھ مختلف ایونٹس پہ، ممالک میں ہماری بار بار زوم پہ ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی، اور میں نے وزٹ کیوں نہیں کیا؟ وزٹ اس لیے نہیں کیا کہ ہمارا اسٹیریٹی ڈرائیو چل رہا تھا، اور اس میں جب آپ کا کام ہو رہا ہے، جے سی سی ہو رہا ہے، تو پھر آپ کو گھوم کے صرف ٹی اے ڈی اے کی بجائے ہم نے ان چیزوں کے اوپر فوکس کیا۔ لہٰذا میرے خیال سے یہ اب مناسب ہوگا، اور اس کے بعد اس کے اوپر مزید بات نہیں ہوگی، اور ہم نے اپنے ملک کی ترقی اور ایسے معاملات میں بڑے احتیاط سے ہمیں کام لینا چاہیے۔ بات لمبی ہو گئی، میں نے بات کرنی تھی رجیم چین آپریشن کے حوالے سے، لیکن اب چونکہ ٹائم کافی ہو گیا، میں کل انشاءاللہ آپ سے جو پاکستان میں رجیم چین آپریشن ہوا تھا اس کے حوالے سے بات کروں گا۔ پاکستان زندہ باد۔